मुस्लिम किताबुल लिबास बाबुन निसा से ये रवायत ली गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़खियों के दो गिरोह ऐसे हैं कि उन जैसा मैंने किसी गिरोह को नहीं देखा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़खियों के यानी जहन्नमियों के दो गिरोह ऐसे हैं कि उन जैसा मैंने किसी गिरोह को नहीं देखा। एक वो जिनके पास बैल की दुओं की तरह कोड़े होते हैं जिनसे वो लोगों को मारते हैं, और दूसरे वो औरतें जो कपड़े तो पहनती हैं लेकिन हकीकत में वो नंगी होती हैं, नाज से लचकीली चाल चलती हैं, लोगों को अपनी तरफ माइल करने के जतन करती फिरती हैं, बुख्ती ऊँटों की लचकदार कोहानों की तरह उनके सर होते हैं। उनमें से कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगी और उसकी खुशबू तक ना पाएगी, हालांकि उसकी खुशबू बहुत दूर के फासले से भी आ सकती है। आपने औरतों को जहन्नम में देखा और उसकी एक ख़ास वजह बयान फरमाई। आपने फरमाया, मैंने उन औरतों को जहन्नम में ख़ास तौर पर देखा जो बिल इरादा इस तरह बन संवर कर निकलती हैं कि लोगों की तवज्जो उनकी तरफ फिरे और उनकी चाल लचकीली हो जाती है, उनकी बातों में ऐसा लोच है कि वो गोया दाम में फंसाने के लिए निकलती हैं, और बज़ाहिर कपड़े पहने होते हैं मगर फिल हकीकत उनके नंग उनसे ज़ाहिर होते हैं। बल्कि बाज़ किस्म के कपड़े बाज़ किस्म के अंदरूनी हुस्न को निखारने के लिए पहने जाते हैं, छुपाने के लिए नहीं। कुरान करीम ने जो मुआशरा पैदा फरमाया है, जिसकी तफसील हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में मिलती है, उसकी मरकज़ी रूह ये है कि औरत जो फितरतन सिंगार करना चाहती है, खुदा ताला ने उसको फितरतन नरम बनाया है, जाज़िबे नज़र बनाया है, पुरकशिश बनाया है। वो मज़ीद इजाफों के साथ इस तरह बाहर ना निकले कि सोसाइटी पर एक इब्तला ले आए और हर बुरी आंख उस पर और भी बुरी नीयत से पड़ने लगे। हाँ, ऐसी औरत का मुद्दा ये हो या ना हो कि लोग मुझे देखें और मेरी तरफ माइल हों और मैं उसी तरह उनका जवाब दूं, लेकिन जहाँ तक सोसाइटी में एक हिजान पैदा करने का ताल्लुक़ है, जहाँ तक दिलों में एक आग भड़काने का ताल्लुक़ है, ये औरत उस आग लगाने में कामयाब हो जाती है और फिर उसके नतीजे में बहुत सी मासूम औरतें नुकसान उठाती हैं। क्योंकि ऐसी सोसाइटी जहाँ बिल इरादा मर्दाना जज्बात से खेला जाए और उन्हें अंगेख्त किया जाए, ख्वाह वो अंगेख्त करने वाली तीली लगाकर एक तरफ हट जाए, मगर ऐसी सोसाइटी में फिर औरतों पर हमले, उनकी बेइज्जती, उन पर जुल्म व सितम की जो वारदात होती हैं, उनकी वो औरतें ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने सोसाइटी में हिजान पैदा किया है। अब रब्बा का एक माहौल है, आप उस माहौल को देखें। ये दुरुस्त है कि कोई भी सोसाइटी गुनाहों से पाक नहीं है। हम रब्बा के मुतल्लिक ये नहीं कह सकते कि वो एक गुनाहों से पाक बस्ती है, मगर जब हम दूसरी बस्तियों से मुकाबला करते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। वहाँ एक औरत का एहतराम पाया जाता है और उस औरत के एहतराम का क्रेडिट, उसकी खूबी मर्दों को नहीं बल्कि खुद औरतों को जाती है, जिन्होंने उस शहर में अपने आप को संभाल के रखा, बेवजह गलियों में अपने हुस्न की आजमाइश नहीं करती फिरती, बल्कि सलीके से अपने आप को समेट के रखती हैं और चलती हैं तो वक़ार से चलती हैं। इसलिए अगर कोई नज़र बीमार भी हो तो ऐसी औरतों को पढ़कर शफा पा जाती है, ना कि उसकी बीमारी में इजाफा होता है।
بس یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ ابو داؤد کتاب ہے ایک حدیث کی، اس میں کتاب اللباس میں یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ایسے مردوں پر بھی لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے، جہاں تک میں نے اس زمانے کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، اس زمانے کے معاشرے میں پڑھنے میں بھی نہیں ملتی، لیکن آج کے زمانے میں یہ ایک عام بات ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث واضح طور پر ثابت کرتی ہیں کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ زمانے کی بالکل واضح خبریں اللہ تعالیٰ سے پائیں، اور انہیں اس طرح وضاحت کے ساتھ بیان کیا جیسے آج کل کی سوسائٹی کو دیکھ کر کوئی وہ باتیں پڑھ کر سنا رہا ہو۔ اور ان دونوں کے اندر، ان دونوں باتوں میں در حقیقت جنسی بے راہ روی کی روح ہے جو اندر چل رہی ہے۔ وہ لڑکیاں جو لڑکا بننے کے انداز اختیار کرتی ہیں، ان کی نیتوں میں بھی کچھ فتور ضرور ہوتا ہے۔ وہ لڑکے جو لڑکیاں بن کے پھرتے ہیں، ان کی نیتوں میں بھی کچھ فتور ضرور ہوتا ہے۔ اب اس کی تفصیل میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، مگر اس زمانے کی بعض بیماریاں ہیں، جنسی بیماریاں، جن کے متعلق تفصیل میں جائے بغیر اتنا تو آپ یہاں رہتے ہوئے جان چکی ہوں گی کہ ان دونوں اداؤں کا ان بیماریوں سے تعلق ہے۔ بات کرتے ہیں تو ہر مذہب کی ایک روح نمایاں طور پر دکھائی دینے لگتی ہے۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ یہودیت کی روح بدلہ لینا ہے، عیسائیت کی روح بخشنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی روح حیا ہے، اور حیا نہ رہے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ بس یاد رکھیں کہ حیا کا جہاں تک تعلق ہے، یہ صرف عورت کا زیور نہیں، یہ مردوں کا بھی زیور ہے، اور مردوں اور عورتوں دونوں میں برابر کی چیز ہے۔ بعض دفعہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حیا کرنا عورت کا کام ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں میں برابر کا خلق ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیا کو اسلام کا خلق قرار نہ دیتے، بلکہ خواتین سے متعلق تعلیم کے طور پر اسے پیش کرتے ہیں۔ لیکن عورتوں کا ان معنوں میں بھی زیور ہے کہ عورت کے طبعی اور فطری حسن کا حیا سے تعلق ہے۔ حسن کا دکھاوا، اس کی نمائش تو منع ہے، لیکن حسن تو اللہ کو پسند ہے، اور ہر عورت کی فطرت میں ہے کہ وہ حسین ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حسن کا حیا سے ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ جس عورت کی حیا اڑنی شروع ہو جائے، یاد رکھیں اس کا حسن اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پھول جس سے رنگت اڑ جائے، وہ پھول جس کی خوشبو سے باغی ہو جائے، اس پھول کا چہرہ بالکل بے رونق اور بے حقیقت سا دکھائی دینے لگتا ہے۔ بس حسن کا حیا سے ایک بہت گہرا تعلق ہے، خصوصاً عورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر حسن کی ادائیں رکھی ہیں یا حسن کی باتیں رکھی ہیں، ان میں حیا ایسے ہی ہے جیسے میں نے بیان کیا کہ پھول کی خوشبو اور پھول کی رنگت ہو۔ آپ نے نئی دلہن کا چہرہ بھی دیکھا ہوا ہے، وہی لڑکی ہے جو پہلے اسی طرح آپ کے سامنے پھرتی تھی، لیکن جب نئی دلہن بن کے آتی ہے تو اس کے حسن میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ نئی دلہن ہمارے معاشرے میں شرماتی ہے، اور اگر نہ شرمائے اور دیدے پھاڑ پھاڑ کے ہر طرف دیکھے تو کسی کو بھی اس کا چہرہ پسند نہیں آتا۔ اس لیے حیا کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ابو مسعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، بخاری کتاب الادب سے روایت لی گئی ہے کہ سابقہ انبیاء کے حکیمانہ اقوال میں سے
جو لوگوں تک پہنچتے رہے۔ ایک یہ ہے کہ جب حیا اٹھ جائے تو پھر انسان جو چاہے کرتا پھرے۔ الفاظ یہ ہیں، اذ لم تستحی فاصنع ما شئت، جس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر گناہوں کا ارتکاب بے حیائی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس پہلو پر انسان بہت کم نظر کرتا ہے کہ ہر گناہ کا آغاز بے حیائی سے ہوتا ہے اور حیا توڑ کر گناہ کرنا پڑتا ہے۔ پہلی دفعہ اگر کوئی بچہ چوری کرے تو چوری سے بھی اس کو حیا آتی ہے، اگر کوئی پہلی بار جھوٹ بولے تو جھوٹ سے بھی اس کو حیا آتی ہے، بدتمیزی کرے اور اگر پہلی بار بے ارادہ بدتمیزی کرتا ہے تو لازماً اس کو اس بدتمیزی سے بھی حیا آئے گی۔ بس حیا ہر گناہ کے رستے کی ایک روک ہے اور بے حیائی ہر گناہ کے لیے دروازے کھولتی ہے، بلکہ مردوں اور عورتوں دونوں سے خاص ہے۔ اس لیے حیا کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں میں بھی حیا کو قائم کریں۔ حیا سے مراد صرف مردوں اور عورتوں کے تعلقات کی حیا نہیں ہے، حیا فی ذات ہی ایک خلق ہے جو ہر گناہ کے مقابل پر ایک پردہ ہے۔ بس وہ عورتیں جو معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ اسلامی پردہ کیا ہے، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلامی پردہ حیا ہے۔ اگر آپ اپنی حیا کی حفاظت کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا کے فرشتے آپ کی ہر قسم کی خرابیوں اور گناہوں سے حفاظت کریں گے، کیونکہ حیا کے پردے سے بہتر اور کوئی پردہ نہیں ہے۔ بس اپنے بچوں کو بھی حیادار بنائیں۔ حیا سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ نیک کاموں سے انسان حیا کرے یا بہادری کے کاموں سے انسان حیا کرے۔ وہ مواقع جہاں جان دینے کی باتیں ہو رہی ہوں وہاں حیا بے حیائی ہے اور شرم کا مقام ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ وہاں حیا کا مضمون بالکل الٹ جاتا ہے، کیونکہ ایسا شخص جہاں مرد جان دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں اور وہ پیچھے ہٹ رہا ہو، حیا اس کو مانے نہیں ہوا کرتی۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اپنے بچوں کو بزدل نہ بنائیں، حیا کے بہانے ان کو ایسا نہ بنا دیں کہ ہر وہ کام جہاں ان کو آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے اس سے وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ یہاں جو یہ رواج ہے کہ لڑکیاں لڑکوں سے مصافحہ کرتی ہیں، بعض دفعہ ایسی صورت ہوتی ہے کہ چونکہ اس معاشرے کے حالات مختلف ہیں، ایک ڈاکٹر نے ہاتھ بڑھا دیا مصافحے کے لیے، ایک عورت اس وقت مجبور ہوتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ہاتھ نہ بڑھانا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس پر اسلام کا یا برا اثر نہ پڑے تو اپنی بے عزتی تو ضرور محسوس کرے گا۔ ایسی صورت میں اگر پہلے تنبیہ نہ کی گئی ہو تو بعض مجبوری کے طور پر میں سرسری سا ہاتھ دے کر اسے کھینچ لیتی ہیں اور محسوس کرتی ہیں کہ اچھا نہیں ہوا مگر میں مجبور تھی۔ مگر شوق سے ہاتھ بڑھاتے پھرنا ہر جگہ اس بہانے کہ یہاں کا معاشرہ اور ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ آپ کی سوسائٹی کو لازماً بے حیا بنا دے گا۔ معاشرے کے نام پر نہ آپ کو وہ حدیں تجاوز کرنے کا حق ہے، نہ ان کا حق ہے کہ آپ کی حدیں توڑیں، اور حیا ان حدود میں سے ایک حد ہے۔ ہر وہ معاشرتی عادت، ہر وہ تمدن جو انسان کو بے حیا بناتا ہو وہ مرد کے لیے بھی مہلک ہے اور عورت کے لیے بھی مہلک ہے اور ساری قوم کے لیے بھی مہلک ہے، کیونکہ جتنے گناہ پنپ رہے ہیں یہ بے حیائی کے نتیجے میں پنپ رہے ہیں۔ جب اس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے تو بعض بچیاں جو اب تک کسی حد تک آزادی کے ماحول میں نکل چکی ہوتی ہیں ان پر اس قسم کی تقاریر اور اس قسم کے درس بہت گراں گزرتے ہیں، بہت بوجھل محسوس کرتی ہیں۔ اگر وہ بال خاص انداز کے کٹائے ہوئے ہیں تو مجلس میں بیٹھی اپنے آپ کو اجنبی سے محسوس کرتی ہیں کہ کس مصیبت میں پھنس گئیں۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ باتیں ہونی ہیں تو ہم آتی ہی نہ یہاں۔ جن عورتوں کو بعض اور قسم کے سنگھار پٹار کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، دکھاوے کی عادت پڑ چکی ہے، اپنے جسم کی نمائش کی عادت پڑ چکی ہے،
ان پر بھی یہ باتیں بہت گران گزرتی ہیں اور بڑی مصیبت سے دم ساتھ کر وہ یہ وقت کاٹتی ہیں، اور اس وجہ سے آپ کے دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ کون اس مصیبت میں پڑے۔ لیکن اگر آپ اس تعلیم کو اپنا لیں تو یاد رکھیں صحیح سکون، سچی جنت اس کے نتیجے میں نصیب ہوگی۔ تصور تو کریں کہ آپ کے مرد آپ کے معاملے میں کلیتاً مطمئن ہوں اور آپ اپنے مردوں کے متعلق کلیتاً مطمئن ہوں، جو آپ ان سے چاہتی ہیں وہ ویسے ہی بنے، اور جو وہ آپ سے چاہتے ہیں آپ ویسے ہی ہوں، تو دیکھو کیسا اعتماد دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور پہلو سے بھی دیکھیں کہ جب آپ کی بچیاں بڑی ہو رہی ہوں اور جوان ہو رہی ہوں تو جس قسم کی آزادی آپ نے اپنے لیے پسند کی تھی ان کے متعلق کیوں گھبراتی ہیں؟ وہی باتیں جب وہ بچیاں کرتی ہیں تو آپ اس سے گھبرا جاتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ ان کی عزت کا سوال ہے، ان کی دائمی خوشی کا سوال ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ اگر یہ بے لگام ہو گئیں تو پھر ان کا مستقبل خطرے میں ہے، ان کو کبھی بھی چین اور سکون کی گھریلو زندگی نصیب نہیں ہو سکے گی، یہ ہمیشہ دوڑتی پھریں گی، ان کے خامند ہمیشہ ان سے بے اعتمادی کریں گے، نہ ان کو اپنے خامدوں پر اعتماد رہے گا نہ ان کے خامدوں کو ان پر اعتماد رہے گا، اور یہ گھر جنت نشان نہیں رہے گا بلکہ ایک ایسا جہنم کا نمونہ بنے گا جہاں نہ عورت کو لطف آئے گا نہ مرد کو لطف آئے گا، دونوں گھر سے ٹکرا کر باہر بھاگیں گے اور اپنی اپنی لذتوں کو باہر تلاش کریں گے۔ حیا کا پردہ اٹھا کر یا اسے پھاڑ کر جس لذت کو بھی آپ حاصل کرتے ہیں یا کرتی ہیں وہ لذت گناہ ہے، اور وہ لذت آپ کے آخری مفاد کے خلاف ہے۔ اور پھر حیا رہے یا نہ رہے وہ بد اثر ضرور باقی رہتا ہے، اور ایسے لوگوں کا انجام بہت ہی بد ہوتا ہے۔ بلا استثناء ہر مرنے والا بد حسرت سے دیکھتا ہے کہ کاش میں اس سے پہلے کچھ اور کر چکا ہوتا، اور ہر نیک جو جان دیتا ہے وہ اپنی جان آفرینی کی سکون اتنی تمانیت سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے راضیۃ مردیہ، ایسی روحیں بھی ہیں میرے ایسے غلام بندے ہیں کہ جب ان کی روحیں میرے حضور حاضر ہو رہی ہوتی ہیں تو راضیۃ مردیہ، وہ مجھ سے راضی ہوتی ہیں، میں ان سے راضی ہوتا ہوں، اور میں فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ بس کیا آپ پسند نہیں کریں گے اور کیا آپ پسند نہیں کریں گی کہ ہم میں سے ہر ایک کو مرتے وقت یہ آواز آئے کہ مجھ سے راضی ہوتے ہوئے میرے پاس آ، ایسی حالت میں کہ میں تجھ سے راضی ہوں، اور یہ آواز آپ نے بنانی ہے اس زندگی میں جو موت سے پہلے کی زندگی ہے۔ اگر آپ یہ آواز نہیں بنا سکیں تو مرتے وقت آپ کو آواز نہیں آئے گی۔ بس اللہ کرے ہم میں سے ہر ایک کا انجام اس آواز، اس پیاری آواز کو سنتے ہوئے ہو، ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے پیاری روح جو میری طرف لوٹ کر آ رہی ہے، اس حال میں میری طرف لوٹ کہ تو مجھ سے راضی ہے یا راضی رہی ہو اور میں تجھ سے راضی ہوں، بس میرے بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں داخل ہو۔